अब देखें, जैसे जैसे हम अज़वाज मुतहहरात को पढ़ते जाएंगे ना, हमें ऐसा मालूम होगा कि हम तो इनसे वाकिफ ही नहीं है। क्योंकि इसी तरह से होता है कि बचपन से हम बहुत गिने चुने लोगों के बारे में जानते हैं, जैसे कि सैयदा खदीजा के बारे में आप लोग पहले से जानते होंगे, सैयदा आयशा के बारे में पहले से जानते होंगे, सैयदा फातिमा के बारे में पहले से जानते होंगे। तो ज्यादातर अज़वाज मुतहहरात के बारे में इल्म नहीं है। ठीक है। तो इसी चीज को हम लोगों ने सामने लेकर आना है कि हमें मालूम होना चाहिए सबके बारे में। अब देखें, हर एक का अपना मकाम है, सही। जैसे सैयदा खदीजा का अपना मकाम है, सैयदा आयशा का अपना मकाम है, सैयदा हफ्सा का अपना मकाम है, हर एक का अपना मकाम है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत किसी की ज्यादा हो या कुछ इस तरह से, लेकिन इससे मुराद ये नहीं हो सकता कि उनके मकाम में कोई ना कोई कमी या ज्यादती हो। ठीक है। जिस तरह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सैयदा आयशा से ज्यादा मोहब्बत करते थे, इससे मुराद ये नहीं था कि वो बाकी अज़वाज मुतहहरात से नहीं करते। तो इसी तरह से अभी हम स्टार्ट स्टार्ट करते हैं सैयदा हफ्सा के बारे में। सैयदना हफ्सा जो थी वो सब जानते हैं कि सैयदना उमर की बेटी थी। तो आपको मालूम है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ना कहा जाता था कि सैयदना फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जो है उनकी जो उनकी चाल ढाल है ना, वो रसूलुल्लाह जैसी थी। यानी वो जब चल के आती थी, उनका अंदाज वगैरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा था, सुभान अल्लाह। और इसी तरह से जो सैयदना हफ्सा थी ना, उनका चाल ढाल, उनका अंदाज वो सैयदना उमर जैसा था। तो ये चीजें होती हैं कि इंसान जो है ना वो इनहेरिट करता है, लेकिन इनकी जो पर्सनालिटीज है, सुभान अल्लाह, और इनके वालिदैन को देखें आप, तो चीज इंसान को ना ज्यादा अहमियत जो है उनके सामने रखती है। तो अगर हम देखें सैयदना हफ्सा के बारे में, तो सैयदना हफ्सा जो है वो जो है पली बड़ी मक्का में, और वो एक अच्छी फैमिली से थी। और जब उन्होंने ज़ाहिर इस्लाम शुरू में कबूल किया, उसके बाद जब उनकी शादी हुई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल, तो वो एक सहाबी थे, खुनैस रजी अल्लाह अन्हु। खुनैस रजी अल्लाह अन्हु जो थे, उनकी शहादत हो गई थी गज़वे बदर में। तो इसी वजह से जो सैयदना हफ्सा है वो 21 साल की उम्र में बेवा हो चुकी थी। सुभान अल्लाह, लाइक 21 साल की उम्र। हम में से भी कितने सारे 21 साल के, आप में से कितने सारे 21 साल के होंगे। तो मतलब जो है ना, हम इस एज को समझ रहे होते हैं कि अभी तो मेरी जिंदगी शुरू हुई है, अभी तो मैंने ये करना है, अभी तो मैंने वो करना है। और कितने सालों के तक मतलब शादियां नहीं हुई होती, ऑब्वियसली उनका वो चेंज था ना। लेकिन फिर भी 21 साल ना, अभी इंसान को लग रहा होता है कि अभी तो बस मैंने जिंदगी गुजारना शुरू करना है। ठीक है। तो सोचो 21 साल की उम्र में बेवा हुई थी। तो अब जाहिर है सैयदना उमर जो है इस बारे में परेशान थे कि मेरी जो है बेटी अब जो है बेवा हो चुकी है, तो अब उनकी शादी के लिए उनके टाइप का मतलब मैच होना चाहिए ना, उनके जैसा मैच होना चाहिए। जाहिर है हर इंसान चाहता है कि उसको उसी तरह का इंसान मिले जैसा वो हो। तो अब जो अल्लाह ताला हमारे लिए प्लान प्लान करते हैं ना, वो बहुत बेहतर होता है उससे जो हम खुद अपने लिए प्लान करते हैं। इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल सैयदना उमर की। सैयद उमर जो है वो क्या कर रहे हैं कि वो ना अपने अहबाब के पास जाते हैं, अपने दोस्तों के पास जाते हैं। उनको पता है कि उनके दोस्तों की पर्सनालिटीज कितनी अच्छी हैं, कितनी जबरदस्त हैं। ठीक है। अब वो उनको जाके अपनी बेटी के रिश्ते की पेशकश कर रहे हैं, सही। तो उसके लिए वो सबसे पहले जाते हैं सैयदना उस्मान के पास, और सैयदना उस्मान को इस बात का कहते हैं, शादी का बताते हैं। तो सैयदना उस्मान जो है ना, उनको कोई जवाब नहीं देते। तो उसके बाद क्या होता है कि सैयदना उमर जो है सैयदना अली के पास जाते हैं, और सैयदना अली भी कोई जवाब नहीं देते। तो उससे ना सैयद उमर बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। मतलब वो उनको उनको इतना दुख होता है ना, वो कहते हैं कि मेरे दोस्त हैं, और वो मतलब उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, उनको मैं अपनी बेटी की शादी की ऑफर कर रहा हूँ, उनको मैं अपनी बेटी की शादी का कह रहा हूँ। तो वो इस उदासी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। और ऑब्वियसली जो चीज अल्लाह ताला प्लेन करते हैं वो सबसे बेहतरीन होती है। और उन्होंने इस बात का जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया कि मेरे दोस्त जो है वो मैंने उनके सामने बात रखी, और उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया ना। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुभान अल्लाह, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे इतनी जबरदस्त पर्सनालिटी। और वो जाहिर है इन चीजों के बारे में अल्लाह ताला उनके दिल में पहले ही डाल देते थे। तो उनको क्या उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हफ्सा जो है उनकी शादी उस्मान और अली से बेहतर इंसान के साथ होगी, और सैयदना उस्मान की शादी और सैयदना अली की शादी हफ्सा से बेहतर खातूनों के साथ होगी। ठीक है। सोचें कितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने चीजों को टैकल किया। अब उनके दिल में उनके दोस्तों के लिए भी कोई वो चीज नहीं आई, और ना ही उनके दिल में ये चीज आई कि मतलब मेरी बेटी के साथ गलत हो रहा है। अब जैसे ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिर है ये वाली बात की, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी जो है, सैयदना हफ्सा की शादी किससे हो रही है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान के साथ। और उसकी दूसरी जानिब क्या आ जाते हैं, सैयदना उस्मान और सैयदना अली, उनकी शादी किसके साथ हुई है? बेहतरीन खातून के साथ, सैयदना अली की शादी हुई है। क्वीन ऑफ जन्नत का टाइटल है उनका। ठीक है। उसके बाद सैयद उस्मान की शादी किससे हो रही है? सैयदना उस्मान की जो शादी है वो किसके साथ हुई? वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों के साथ हुई। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखें कि अब आगे चल के सैयदना हफ्सा जो है इनकी क्या क्या क्वालिटीज आ जाती हैं, क्योंकि क्वालिटीज को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर हम देखें ना,
یہ وہ پہلی خاتون تھی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پہلی رائٹر تھی، ٹھیک ہے، مطلب مسلمان خواتین میں سے رائٹر تھی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ہمیں ایک منٹ دیجیے. اوکے. اچھا، سیدنا حفصہ کی جو پرسنالٹی تھی، اس کو اگر دیکھا جائے تو ان کے اندر کیا کیا خصوصیات پائی جاتی تھی؟ سب سے پہلے آ جاتا ہے ڈیووشن. یعنی وہ جب جب عبادت کیا کرتی تھیں، جب جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوا کرتی تھیں، وہ لمبے لمبے عرصے تک جو ہے نا وہ عبادت کو جاری رکھتی تھیں. اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں یا ہم کوئی بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جلدی جلدی نا کام نپٹاتے ہیں. تو اگر ہم یہ چیز ازواج مطہرات میں دیکھیں نا، تو زیادہ تر ازواج مطہرات کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نا زیادہ وقت گزارتی تھی اللہ تعالیٰ کے پاس، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ان کے اندر پائی جاتی تھی. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ قرآن مجید کو غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اس پہ وہ کافی زیادہ وقت لگاتی تھی، ٹھیک. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں، وہ بہترین رائٹر تھی. صحیح. تو یہ کوالٹی دیکھیں سیدنا حفصہ کے اندر موجود ہے، اور آج بھی کئی سارے خواتین کے اندر یہ اسکلز موجود ہوتی ہیں، لیکن ہم اپنی اس کوالٹی کو، اپنی اس اسکل کو صحیح جگہ استعمال نہیں کر رہے ہوتے. صحیح. اب بہت سارے رائٹرز ہوتے ہیں جو ان کے پاس دیکھیں، ان کے پاس اسکل تو موجود ہے لیکن وہ اس کو صحیح جگہ پہ استعمال نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ اس کو لغو چیزوں میں لکھ کے انوالو کر کے جو ہے استعمال کریں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ جس سے وہ ان کے پاس اتنی اچھی اسکل تھی، وہ اس کو یوز کر سکتی تھی امت کے لیے، اس کو نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں اس کے بعد ان کے پاس کون سی کوالٹی تھی، یہ کافی زیادہ پڑھنے اور لکھنے کا وہ کرتی رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کے پاس جو انٹیلیجنس تھی نا، وہ انہوں نے انہیریٹ کی اپنے والد سے، سیدنا عمر سے، ٹھیک ہے. تو یہ کافی زیادہ انٹیلیجنٹ تھی. تو اسی انٹیلیجنس کو انہوں نے کس چیز کے لیے یوز کیا؟ قرآن کو میمورائز کرنے کے لیے، قرآن کو حفظ کرنے کے لیے. تو یہ ان چند خواتین میں سے تھی جن کو قرآن مجید حفظ تھا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ان کے اندر جو ایک اور خصوصیت پائی جاتی تھی، وہ تھی کہ یہ قابل اعتبار تھی. اور اس کی مثال ہمیں کیسے ملتی ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے، انہوں نے قرآن مجید کی جو ہے کاپی ان کے پاس رکھوائی ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے آگے چل کے جب قرآن مجید کو لکھنا سٹارٹ کیا، اور وہ ساری چیزیں وہ کس سے لی گئی تھی؟ سیدنا حفصہ سے لی گئی تھی، کیونکہ ان کے پاس رکھوایا گیا تھا قرآن، ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ ہم لوگوں نے یہ چیز ابھی تک کافی دفعہ پڑھ لی ہے، جیلسی، ٹھیک ہے. اب دیکھیں خواتین کے اندر یہ چیز فطرتاً موجود ہوتی ہے کہ وہ جذبات میں جو ہے وہ اس چیز کے سامنے جو ہے اس کو صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کر پاتے، اور جیلیسی کا عنصر ان کے اندر پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر ہم ان کا واقعہ دیکھیں نا، تو سیدنا حفصہ جو ہے وہ سیدنا عائشہ سے کافی زیادہ جیلس ہوتی تھی، ٹھیک ہے. اب وہ کس وجہ سے تھی کہ ظاہر ہے وہ سیدنا عائشہ ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زیادہ چاہتے ہیں. تو سیدنا عمر نے یہ چیز نوٹ کی. اب سبحان اللہ، یہاں دیکھیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے، اور نارمل فیملیز میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک لڑکی ہے نا، وہ اپنے ان کی شادی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہیں پہ رہتی ہیں، تو جب ان کے ساتھ مطلب ان کو ایسی چیزیں فیل ہوتی ہیں یا وہ جیلس ہوتی ہیں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے، تو اس کے گھر والے اس کو اور ہائپ کرتے ہیں اور ان کے خلاف بھڑکاتے ہیں کہ ہاں وہ تو لوگ ہی ایسے ہیں اور یہ وہ فلاں فلاں، ٹھیک ہے. صرف ادھر نہیں، ہر جگہ پر یہ ہوتا ہے، صحیح. تو لیکن سیدنا عمر کو دیکھیں، سیدنا عمر آ کے اپنی بیٹی کو نصیحت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کو جو الفاظوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، میری پیاری بیٹی، کہ آپ جو ہے نا، آپ خود کو گمراہ مت ہونے دیں، ٹھیک ہے. اس سے مطلب جن سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ خود کو مسلیڈ نہ کریں اس چیز سے، ٹھیک ہے. اور جب وہ یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے سیدنا حفصہ جو ہے اس بارے میں ان کو مطلب اچھا لگتا ہے، محسوس کرتی ہیں وہ. تو آگے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا، ان کے انہی جذبات کو آگے چل کے ان کے لیے کس طرح سے یوز کرتے ہیں کہ وہ دونوں خواتین دوست بن جاتی ہیں، سیدنا حفصہ اور سیدنا عائشہ بیسٹ فرینڈز بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اگر ہم دیکھیں نا کہ اس جو ہے جیلسی کے عنصر کو ہم اپنے اندر اگر دیکھیں، ہمیں نا اس چیز سے منع نہیں کیا جا رہا کہ آپ لوگ جیلسی نہ ہو اور یہ نہ ہو وہ نہ ہو. ہمیں اپنے جذبات کو صحیح جگہ پہ استعمال کرنا آنا چاہیے، ٹھیک ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میرے اندر یہ والی فیلنگز آ رہی ہیں، تو میں اس کو کس طرح سے صحیح جگہ چینلائز کر سکتی ہوں، میں کس طرح سے اس کو یہ کر سکتی ہوں کہ میں کس طرح سے اس کو کر سکتی ہوں نا کہ مجھے یہ نہ دوسروں کو تکلیف دے نہ مجھے تکلیف دے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ لوگ نا، ان کا بہترین معاملہ کیا تھا کہ یہ لوگ اپنے ان جذبات کو بہت خوبصورتی سے لے کے چل رہی تھی، ٹھیک ہے. یہ نہیں تھا کہ ایک دوسرے کے لیے نفرت اور یہ ساری چیزیں ان کے اندر نہیں پائی جاتی تھی، ٹھیک ہے. اور اگر اسٹارٹ میں تھوڑی بہت جو ہے وہ تھی بھی، اگر وہ ایک دوسرے سے
حسد جو ہے، حسد تو نہیں کہیں، ہاں حسد ہی کہیں گے، تھوڑی بہت اگر تھی بھی تو وہ آگے چل کے کیا ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں نا کہ کس طریقے سے بہترین طریقے سے وزڈم اور گائیڈنس کے ساتھ ہم ان جذبات کو آگے لے کے چل سکتے ہیں، تو یہ چیز ہمیں سیکھنی چاہیے، ہم سب کو سیکھنی چاہیے، کیونکہ ہم سب خواتین ہیں، ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں یہ چیز ہمارے اندر آ ہی جائے گی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں سیدنا عائشہ اور سیدنا حفصہ اتنی زیادہ اچھی دوستیں بن گئی تھیں کہ اس کے بعد کیا ہوا نا، ان کا ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھنے کہ دونوں جو ہیں وہ ساتھ ہیں نا، سیدنا حفصہ اور سیدنا عائشہ۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو سیدنا عائشہ کہتی ہیں کہ حفصہ نا ایک دم بول پڑی۔ اب یہاں پہ سوچیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں جو ہیں ظاہر ہے سب ان سے محبت کرتے تھے، ساری بیویاں ان سے محبت کرتی تھی۔ اب جو ہے نا ان میں سے پہلے کون بات کر رہا ہے؟ سیدنا حفصہ، وہ جلدی سے بات کریے تاکہ سیدنا عائشہ والی بات نہ کر دیں، صحیح۔ سیدنا حفصہ بات کرتی ہیں، سیدنا حفصہ کہتی ہیں، سیدنا عائشہ کہتی ہیں کہ مجھ سے پہلے ہی بول گئی، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ میں اور عائشہ ہم جاگے اور ہم نے مطلب روزے کی نیت کی ہوئی تھی ہم دونوں نے، اور ہمیں کسی نے کھانا بھیجا تو ہم نے روزہ توڑ دیا اور ہم افطار کر ہم مطلب ہم نے کھا لیا، ٹھیک ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مطلب وہ نا نفلی روزہ تھا، فرض روزے کی بات نہیں ہو رہی تھی۔ اب کیا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اس روزے کو بعد میں رکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پر ہم دیکھیں کہ سوچے شروع میں اگر ان کے دل میں تھوڑی سی بھی ایک دوسرے کے لیے کوئی بھی فیلنگ تھی نا، اس کو انہوں نے کس خوبصورتی سے ٹیکل کیا کہ اب وہ دونوں مل کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ روزے رکھ رہی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، جو بھی کریں وہ مطلب وہ اکٹھے کریں، ان کے اندر اب دوستی والا لیول آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہی واقعہ اگر ہم لوگ پچھلے اس میں دیکھیں سیدنا سودا کا، جب ہم نے پڑھا تھا کہ جب دونوں مل کے سیدنا سودا کو جو ہے وہ تنگ کری تھی، ٹھیک ہے، اور وہ والا واقعہ آ جاتا ہے سیدنا سودا کو جب دجال کا بتایا گیا اور وہ سارا سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں سیدنا حفصہ کو، تو سیدنا حفصہ جو ہے نا ایک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں آتی ہے سیدنا صفیہ، صفیہ رضی اللہ عنہا۔ سیدنا صفیہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں، ٹھیک ہے، اور وہ یہودی تھیں، یعنی وہ پہلے یہودی تھیں پھر بعد میں جو ہے وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ تو اب کیا ہوا کہ نا ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے دیکھا کہ سیدنا صفیہ جو ہے وہ رو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حفصہ نے مجھے کہا ہے کہ تم یہودی کی بیٹی ہو۔ اب سبحان اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کتنی خوبصورتی سے وہ اس چیز کو لے کے ہینڈل کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ ان سے کہہ دیتی کہ میرے والد نبی ہیں، میرے چچا نبی ہیں، میرے شوہر نبی ہیں، تو آپ بتائیں کہ ہم میں سے کون بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی بات کر رہے تھے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، ہارون علیہ السلام کی، اور اپنی بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو سوچے کہ کتنی خوبصورتی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو ہینڈل کیا ہے۔ تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں نا، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حفصہ سے کیا کہا کہ اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، صحیح۔ تو اب انہوں نے ان کو ڈانٹا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کہا، لیکن یہی لفظ کتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، جس کو ہم بہت نارمل سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیلنس کر لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے کہ سیدنا حفصہ جو ہیں وہ اور سیدنا عائشہ، ان کا یہ والا واقعہ بڑا آپ کو تھوڑا فنی لگے گا۔ اچھا، اس میں اس طرح سے ہوا کہ سیدنا حفصہ اور سیدنا عائشہ نے کہا کہ نا کہ ہم اب ان کا وہ واقعہ بہت مزے کا، وہ اس طرح سے ہوا کہ سیدنا جو ہے سیدنا زینب بنت جہش جو ہے نا، وہ کیا ہوا، وہ کافی مطلب اچھی فیملی سے تھی اور وہ بہت زیادہ پیاری تھی، کافی زیادہ پیاری تھی۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے آپ سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے ایک ایک جو ہے وہ رات سب ازواج مطہرات کے لیے مختص کر لی تھی، لیکن دن کے وقت جو ہے نا وہ سب زیادہ تر ساتھ رہا کرتے تھے، ٹھیک۔ تو پھر کیا ہوا کہ سیدنا حفصہ اور سیدنا عائشہ نے کیا نوٹس کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سیدنا زینب کے پاس ذرا زیادہ وقت لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، وہ دونوں نا اس چیز سے جیلس ہو رہی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کو زیادہ وقت دے رہے ہیں، اور یہ ایک چیز خوبصورت بھی لگتی ہے انسان کو کہ کس طرح سے وہ لوگ چاہ رہی ہیں کہ ہمیں بھی وقت دیا جائے، ان کو زیادہ نہ ملے، اور اس طرح سے۔ اب کیا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہاں پر ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا پلان بنایا، دونوں نے انہوں نے پلان بنایا کہ جیسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلی بار آئیں گے نا، اور جس کے گھر پہلے آئیں گے، آپ کے گھر آئے ہمارے گھر آئے، یعنی سیدہ حفصہ کے حجرے میں گئے یا سیدنا عائشہ کے حجرے میں آئے، ہم ان سے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے جو آپ کے نا وہ جو ہے آپ مطلب آپ کے منہ سے جو ہے نا بو آ رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کھایا ہے؟ تو اب کیا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے یہ بات رکھی، ٹھیک ہے۔ پہلے سیدنا عائشہ کے پاس آئے، سیدنا عائشہ نے والی بات کہی، پھر سیدنا حفصہ کے پاس گئے، والی بات کہی۔ تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مطلب ظاہر ان کو پتہ ہے سیدنا زینب بھی کے حجرے سے وہ آئے نا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مطلب انہوں نے کیا کہتے ہیں
شہد کھایا تھا، ٹھیک. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی بات کہی کہ وہ دوبارہ کبھی بھی شہد کو نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہوا کہ دیکھیں سیدہ حفصہ کے پاس جب وہ گئے اور سیدہ عائشہ کے پاس گئے تو انہوں نے سیم بات کی. اب دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا کہ کیا بات ہو رہی ہے، کیا ان کا پلان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر اللہ تعالیٰ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، قرآن کی آیات نازل کی. اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیات نازل کی، آیت نمبر 66. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم، کہ اے نبی آپ اس چیز کو خود پہ حرام کر رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اپنی ازواج مطہرات کو خوش کرنے کے لیے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور مرسیفل ہے. تو سبحان اللہ، سوچیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ انہوں نے پلان کیا ہے، ٹھیک ہے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو کیا آپشنز دیے کہ آپ لوگ یا توبہ کریں اور یا آپ لوگ جو ہیں آپ کے پاس طلاق والا راستہ موجود ہے، یعنی آپ الگ ہو سکتے ہیں، لیڈی اختیار کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ کیا چوز کریں گی، وہ یہی چوز کریں گی کہ وہ توبہ کریں، اور یہی انہوں نے کیا. تو سوچے سبحان اللہ کس طرح سے نا یہ معاملات ان کے اندر موجود تھے. اس سے مراد یہ نہیں تھی کہ وہ دوسرے ازواج مطہرات سے نفرت کرتے تھے یا کچھ اس بھی طرح سے. خواتین کا ان کے اندر محبت اتنی زیادہ تھی کہ وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ کسی بھی طرح سے نا ان کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ کمی آئی، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تھوڑی سی بھی کم محبت دیں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں سیدنا حفصہ کے بارے میں، تو سیدنا حفصہ جو تھیں وہ ان کے ساتھ آگے چل کے اور کیا معاملات ہوتے ہیں کہ یہی ان کی زندگی کے مطلب زیادہ تر ان کی زندگی اسی چیز میں گزری، انہی چیزوں میں. اور ظاہر ہے وہ سیدنا عمر کی بیٹی تھیں تو وہ ان کی عادات و اطوار اور زیادہ تر اپنے والد ہی جیسی تھیں، ٹھیک ہے. آگے چل کے اگر ہم دیکھیں کہ یہ ان خواتین میں سے آتی ہیں جو سب سے زیادہ نیک ہیں. اچھا اگر آپ لوگ اس پچھلے والے واقعے میں دیکھیں نا کہ ان کو کیوں یہ والی آپشن دی گئی کہ آپ لوگ توبہ کریں، آپ لوگ جو ہیں الگ ہو جائیں، کیونکہ دیکھیں ہم نے بھی کہا تھا کہ جب ازواج مطہرات کی بات کی جاتی ہے نا وہ نارمل خواتین جیسی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ان کی اگر بات کی جاتی ہے ان پہ ذمہ داری بہت بڑی ہے. ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو بڑی ذمہ داری دی ہے نا تو ظاہر ان سے سوال بھی بڑا ہوگا. تو اگر وہ اس چیز میں دیکھیں وہ ہمارے رول ماڈلز ہیں، اگر وہ اس چیز میں تھوڑی سی بھی کوتاہی یا کچھ بھی غلطی ہو اور جو ہے مطلب وہ معافی وغیرہ کا وہ چیز نہ ہو ان کے اندر، اللہ تعالیٰ سے توبہ نہ کریں، تو اس چیز کا کیا ہوگا کہ وہ ہمارے رول ماڈلز ہیں نا تو وہ ہم پر افیکٹ پڑے گا. تو سوچیں کہ کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو نا مینج کر کے کلیئر کر کے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر یہ ہو گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے، ہر چیز ہمارے سامنے رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے. اب سوچیں کہ نا اگر ہمیں جیلسی والا ایسپیکٹ جو ہے وہ ازواج مطہرات سے نہ ملتا، اگر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اگر یہ ہوتا ہی نا کہ ان کے اندر بھی کبھی نہ کبھی جیلسی آئی ہے، تو ہم ساری خواتین کیا کرتی جو دن میں پتہ نہیں کتنی بار ان کے اندر یہ فیلنگ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. وہ کسی سے جیلس ہو جاتی ہیں، کسی کے حسن سے، کسی کے کپڑوں سے، کسی بھی چیز سے، رینڈم چیز سے، ٹھیک ہے. تو ہم سب کا کیا ہوتا. اب سوچیں یہ مثالیں ہمارے لیے تاکہ ہم اور آپ مل کے سیکھیں، ہم اور آپ ان چیزوں کو ہینڈل کرنا جانیں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد سیدنا حفصہ کے بارے میں اگر دیکھیں تو وہ ان خواتین میں سے آتی ہیں جو بہت زیادہ سوم و سیام کی جو ہے وہ پابند تھی، زیادہ تر نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کرتی تھی، روزے زیادہ رکھا کرتی تھی. تو اسی چیز میں ان کی جو ہے نا وفات بھی اسی طرح سے ہوئی ہے، مطلب ان کی 59 سال کی عمر تھی جب ان کی وفات ہوئی. سیدنا معاویہ کا دور تھا اور ان کو جنت البقیع میں ہی دفن کیا گیا، صحیح. اور ان کا جنازہ کس نے پڑھایا، جو مدینہ کے گورنر تھے مروان بن حکم نے، ٹھیک ہے. تو یہ آج کا ہمارا سیشن جو ہے نا وہ بہت کم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ایک تو ان کے بارے میں جتنی معلومات تھی وہ کم تھی، اور دوسری چیز کہ ہم ان کچھ چیزوں کو ڈسکس کر لیں. یعنی کہ آج جو ہے نا ان چیزوں کو تو ہم نے کر لیا، اس کے بعد آپ لوگوں کی طرف سے جو بھی چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنی چاہیے، ہم نے ابھی تک پڑھی ہے نا، جو ہم نے 4 ازواج مطہرات کو پڑھا ہے، ان میں سے آپ کو جو لگتا ہے کہ کوئی پوائنٹس ہم سے مس ہو گئے، یا کوئی ایسا پوائنٹ جو کلیئر ہونے کی ضرورت ہے، یا کوئی ایسا لیسن جس کو آپ چاہتے ہیں کہ نا سب گرلس کو پتا ہونا چاہیے ان چاروں میں سے، تو وہ آپ لوگ سامنے رکھیے گا انشاءاللہ. اور ابھی جو ہے سیشن آج اتنا ہی ہے، اور ابھی ہم ریکارڈنگ رک لیتے ہیں، پھر آپ لوگوں کی طرف سارا کچھ جو آپ کرنا چاہیں کہنا چاہیں.